बदनाम नज़र साहब, मैं वो खुश नसीब शख्स हूँ जो बदनाम नज़र को भी बहुत अच्छी तरह जानता है और शुमाइल अहमद को भी। शुमाइल अहमद रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन शुमाइल अहमद के कारनामे तो हैं, शुमाइल अहमद के अहबाब तो हैं। मरने के बाद अक्सर होता ये है कि अहबाब फरामोश कर जाते हैं अपने अजीज़ तरीन दोस्त को भी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने दोस्त को ज़िंदा रखें उनके फ़न के ज़रिए। इसीलिए मैं आपको ज़हमत देने आया हूँ कि आप शुमाइल अहमद के सिलसिले में आपसे कुछ बातें जानूं, क्योंकि आप बहुत करीब उनके दोस्त रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से देखा है, जाना है, बल्कि रात रात भर आपने उनसे गुफ्तगू की है, ये आप बता चुके हैं मुझे। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि एक मौजू हम लेते हैं, जिन्स, जिसमें शुमाइल अहमद मशहूर हुए, मातूब भी हुए, मशहूर के साथ साथ मातूब भी हुए, उन पर उंगलियाँ भी उठाई गई। वो जिन्स की बहुत ही उड़िया मंजर निगारी करते हैं और बहुत खुल कर लिखते हैं, उनका महबूब मौजू जिन्स है। तो जिन्स के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे कि आप अपने जो तासुरात, आपके ख़यालात हैं शुमाइल अहमद के फ़न के हवाले से, कि जिन्स निगारी में शुमाइल अहमद कितने कामयाब हैं और किस तरह उन्होंने जिन्स निगारी की, इस पर आपसे हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। शाहिद जमील साहब, आपने ये बात दुरुस्त कही कि मेरा ताल्लुक़ बड़ा गहरा रहा उनसे शुमाइल अहमद से, लेकिन ताल्लुक़ कोई मानी नहीं रखता। मानी रखता कि आप उसके अंदर किस हद तक पहुंच सके। शुमाइल अहमद के अंदर के शुमाइल को मैंने कितना जाना, यह बिल्कुल सही कहा आपने, या फिर उन्होंने मुझे किस हद तक जाना, तब बात बनती है। बज़ाहिर चेहरा किसी का बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन दिल उसका बहुत बदसूरत होता है। उसी वजह से किसी का चेहरा बदसूरत हो सकता है, दिल उसका बहुत खूबसूरत हो सकता है। शुमाइल अहमद पे कई इल्ज़ामात आए जिन्स निगारी के सिलसिले में। कई लोगों ने उनको बहुत मातूब किया, आपने जैसा कि फरमाया, आपने सही कहा आपने, लेकिन वो अपनी लेख से हटा नहीं हुआ। उसने ये जाना कि जिन्स भी ज़िंदगी की एक बड़ी सच्चाई, और इस सच्चाई से वो करीब रहा। शायद अपनी ज़िंदगी में भी, और अफसानों और नावलों में तो यकीनन उनके कई अफसाने इस मौजू पर हैं, नावल भी उनका है। मैं उनसे शुमाइल अहमद अफसाना निगार की हैसियत से मैं उनसे करीब हुआ उनकी कहानी सिंगारदान के बाद। मशहूर ज़माना कहानी सिंगारदान को जब मैंने पढ़ा तो कई मरतबा पढ़ा, और पहली मरतबा मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी के यहाँ जिन्स की इतनी कुर्बत और जिन्स की इतनी पहचान थी कि वो जिन्स की नफ्सियात को बेजान चीज़ों में ले आता। चुनांचे तवाइफ के फर्नीचर में एक सिंगारदान को, तवाइफ की जो फर्नीचर जो सिंगारदान था, उसके अंदर तवाइफ की खसलत का उतर जाना, और फिर उसको उस फर्नीचर ने उस ख़ानदान को तबाह करना जहाँ वो गया था। जी, ये जब मैंने पढ़ा इसको तो मुझे लगा कि शुमाइल अहमद जिन्स निगारी पर कम से कम मंटू के बाद अगर किसी का नाम लेंगे तो हम तो शुमाइल अहमद का ही नाम लेंगे। बहुत बड़ी बात कहा आपने, इसलिए कि इस गहराई से जिन्स का मुताला नहीं किया, उससे जिन्स का मुताला कि जिन्स में डूबा और उसके असरात को। वैसे बज़ाहिर आपको कई बातें, लेकिन जब वो कहता है किताब वो हम सिंगारदान है उसको, तो ये कई बातों की तरफ इशारा करता है। इसको ज़रा वास्ट कैनवस पर लाइए तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो आप करेंगे वही दूर दूर तक फैलता जाएगा। आपके हरकत व अमाल आपकी तमाम चारों जानिब चारों तरफ फैलते हैं,
وہ بیجان چیزوں کی اور جاندار چیزوں کی، چنانچہ وہی حرکات و اعمال آپ کے دوسری جگہوں پر جا کر پھیلتے ہیں۔ یہ بات صرف انہوں نے کہی تو ہے جن سے متعلق، لیکن یہ بات سب چیزوں پر ہے۔ اگر آپ بہت بڑے مذہبی آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی باتیں آپ کے گھر دوار، دیوار و در، تمام چیزوں پر حاوی ہوگی اور پھر وہی دوسروں کو بتائے گی۔ یہ بات انہوں نے جنس کے توسط سے کہی، تو یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ صاحب کہ جو آپ کا کرم ہے، جو آپ کا عمل ہے، وہ اس کے اثرات بہت گہرے اور بہت دور تک ہوتے ہیں۔ چنانچہ جنس کا عمل اتنا گہرا ہے اس کے اندر کہ وہ سنگاردان تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ سنگاردان اس فیملی کو بھی تباہ کرتا ہے، اس خاندان کو بھی تباہ کرتا ہے، ان لوگوں کو بھی تباہ کرتا ہے جہاں وہ جاتا ہے۔ تو ایک بات میری گفتگو ہوئی تھی شمال بھائی سے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے فسادات کے پس منظر میں افسانہ سنگاردان لکھا اور بہت خوب لکھا، لیکن جتنی شہرت و پذیرائی آپ کو سنگاردان افسانے کو ملی، اتنا لوگوں نے اس کی پذیرائی نہیں کی۔ بہرام کا گھر پڑھ کر تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ کتنی باریک نفسیات اس میں پیش کی گئی ہے اس ماں کے، جو یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بہرام کا گھر کتنا دور تھا جو میرا بچہ پھنس گیا، مارا گیا۔ تو بہرام کے گھر کے بارے میں شمال بھائی سے بالکل، وہ اس بات سے ناراض بھی ہو جاتے تھے، بعد میں کہتے تمہاری بات میں دم ہے، تو اتنی بات تو وہ کہتے تھے۔ اور سنگاردان کے سلسلے میں ایک جانکاری مجھے ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ہو، وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ شمائل احمد سنگاردان لکھنے سے پہلے بھاگلپور کے بازار حسن میں گئے اور ایک طوائف سے ملے تھے، اور مل کر اس سے گفتگو کی تھی، اور گفتگو میں اس عورت نے زار و قطار رو کر یہ بتایا تھا کہ سب کچھ تو لوٹ لیا، برداشت کر لیا، لیکن میرے نانی کا موروثی جب سنگاردان لے جانے لگا تب میں برداشت نہیں کر سکی۔ یہی ایک نقطہ تھا جو پھیل کر سنگاردان بنا۔ اب آپ آگے کی بات کیجیے۔ ہاں، تو آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی کہ شیمویل کی کئی کہانیاں دوسری بھی ہیں جو بہت گہری ہیں اور بہت پھیلی ہوئی ہیں، لیکن سنگاردان کا جو مجھ پر اثر ہوا، دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے مجھ پر کیا اثر ڈالا۔ اس نے مجھ پر یہ اثر ڈالا کہ آپ کا جو عمل ہے آپ کا دور دور تک پیچھے نہیں چھوڑتا، یہ اثر مجھ پر ڈالا۔ اور اس کے اندر جو آپ نے بھی ایک بات کہی کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ فسادات ہے، تو یہ فسادات کا جو پس منظر وہ میں نے جنس کے ہی اس میں دیکھا کہ تمام آگ لگنے کے باوجود، لوٹنے کے باوجود، ٹوٹنے کے باوجود وہ اثرات غائب نہیں ہوتے ہیں۔ آگ لگا دے کے اثرات غائب نہیں ہوتے، تو وہ اثرات جو تھے سنگاردان میں سمائے ہوئے اس طوائف سے گھر سے، وہ دوسروں تک منتقل ہو جاتا ہے، لٹیرے کے گھر تک جا کر اسے لوٹ لیتا ہے۔ ہاں، اسے لوٹ لیتا ہے، اور اس کو آگ بھی جلا نہیں پاتی، نفرت کی آگ بھی جلا نہیں پاتی ہے، اور یہ لکڑیوں سے سلگائی ہوئی آگ بھی نہیں جلا پاتی۔ یہ ہے بہت، تو جنس کا بہت بڑا زور ہوتا ہے۔ یہ شمویل احمد نے اپنی کہانی کا ذریعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جو میں نے سمجھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سمجھانا چاہتے تھے، جو میں نے سمجھا انہوں نے کھل کر اپنے ناول گرداب میں جو جنس نگاری کی ہے، گرداب ناول، وہ تو لگتا ہے کہ ان کا بالکل ذاتی مشاہدہ، تجربہ اور سب کچھ بولتا ہوا ہے گرداب نے بھی بہت متاثر کیا۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں کہ میری ان سے بات ہوتی، کافی دیر تک باتیں ہوتی تھی۔ کئی بار آپ نے صحیح کہا کہ راتوں تک ہو جاتی تھی باتیں کرنے میں ہماری، اور زیادہ تر موضوع جنس کا ہی ہوتا تھا۔ اس میں ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا کسی واقعے کے، ذاتی واقعے کا، وہی بتا رہے تھے۔ اس میں انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے کبھی بھولتی نہیں۔ انہوں نے کہا بدنام نظر دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو تمہاری منقوہ ہوتی ہیں، جو تمہاری بیوی ہوتی ہے، جن کے ساتھ تمہارا جنسی تعلق ہوتا ہے، اور ایک وہ جو منقوہ نہیں ہوتی لیکن ان سے تمہارا قلبی تعلق ہے، وہ کسی اور کی منقوہ ہے، لیکن آپ کو اپنی منقوہ سے زیادہ دوسری عورتیں مزہ آتا ہے، یا دوسری عورت آپ کو زیادہ
جنسی تلذذ دیتی ہے آپ کو، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ اپنا فرض سمجھ کر آپ کے پاس آتی ہے، حقوق ادا کرتی ہے، حقوق جزیت وہ جو ہے زوجیت کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہتی ہے، جبکہ سامنے والی صرف محبت سے آپ کے پاس آتی ہے، اور محبت میں سب کچھ دے دیتا ہے آدمی، کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ محبت جو اس کی ہے وہ کلی طور پر سامنے آتی ہے اور اس سے جنسی تلذذ بھی بڑھ جاتا ہے. ایک بار سوال، ایک منٹ آپ سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. ایک بار مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ شاہد جمیل کہ بیوی اور معشوقہ میں کیا فرق ہے، تو میرے منہ سے برجستہ ایک جملہ نکلا جس کو انہوں نے بہت پسند کیا اور سراہا بھی. بہت تخلیقی جملہ تم بول گئے. ہم نے کہا کہ بیوی محبت میں جس مقام پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے اس کے پڑ جلنے لگتے ہیں، معشوقہ وہاں سے سفر طے کرتی ہے. اس بات سے وہ بے حد خوش. بڑی بات کہی، بہت بڑی بات کہی آپ نے. اب آپ کے اس بات پہ مجھے یاد آ گیا، حالانکہ مطلب تھوڑا سا غیر متعلق ہے، وہ کرشن جی کی بات کہ کرشن جی کے پیٹ میں بہت درد ہوا تو بڑا پریشان تھے. تو بیویاں ان کی وہ رکمنی اور دوسری بیوی کیا نام تھا بھول گئے، وہ تو پریشان. تو ان کا صاحب کیا علاج ہے؟ تو کرشن جی نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ عورت اپنا پیر دھو کے پلائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تم لوگ پیر دھو کے دو. انہوں نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھگوان ہے، ہم ان کو کیسے پلائیں گے؟ تو ساری عمر پھر جہنم میں جلیں گے. تب انہوں نے اپنے آدمی کو کہا کہ جاؤ میری گوپیوں کے پاس. تو جو گوپیوں کے پاس گئے تو انہوں نے سبوں نے اپنا پیر بڑھا دیا، میرے پیر سے لے لو، میرے پیر سے لے لو، میرے پیر سے لے لو. تو لے کر کے آیا، ان کا سب کچھ بولے، انہوں نے دیا. تو انہوں نے پوچھا نہیں تم نے کہ تم کیوں دے رہی ہو، تم تو جہنم میں. بولے کہا تو وہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا تو وہ میرے بھگوان ہیں نا، وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے بھلے میں جہنم میں جاؤں. یہی ہے محبت. تو یہ بات جو آپ نے کہی وہ کرشن کی محبت اسی کو کہتے ہیں. یہ محبت اسی کو کہتے تو ہیں. یہی ان کے ہاں. اور یہ بات ان کی کہانیوں میں بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس کے شمع احمد کی کہانیوں میں. مصری کی ڈلی بہت مشہور ہوئی. ہاں بالکل. مصری کی ڈلی کا موضوع میرا ہی دیا ہوا ہے. گفتگو میں میں نے ایک واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا شاہد جمیل میں اب ایک کہانی لکھوں گا، اور وہ کہانی لکھ کر مجھے سنایا. اور جو واقعہ تھا اس کو انہوں نے مواد کے طور پر استعمال کیا اور بہترین کہانی تخلیق کی. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آخری ملاقات آپ کے ساتھ ہی ان سے جی میری ہوئی، اور بہت دیر تک تو گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن جتنی دیر بھی گفتگو ہوئی وہ بہت طویل عمر ہے. بالکل صحیح ہے. طویل عمر گفتگو ہے وہ، باوجود اس کے وقت بہت کم تھا. بہت ہی اس میں یہ رہا کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو کتاب دی، تصویریں کھنچوائیں، اور وہ بھی عجیب واقعہ تھا. آپ ان کے گھر جانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ شاہد جمیل دیکھو ہم بدنام نظر آ رہے ہیں تو کیا کیا جائے. تو میں ان کی گھریلو مجبوریاں کو جانتا تھا، تو میں نے کہا ایسا کیا جائے کہ ہم ہی لوگ دھاوا بول دیں. وہ ابھی پٹنہ میں مقیم ہیں، ہم لوگ دھاوا بول دیں. تو میرے ساتھ احمد یوسف صاحب کے رشتہ دار یوسف، وہ بھی ان کے پڑوسی تھے. تو یوسف صاحب اور میں اور وہ کار سے آئے اور آپ کے یہاں دھاوا بولا اور آپ سے کتابیں کے آدان پردان ہوا اور گفتگو ہوئی. اب واپسی میں کہا کہ شاہد جمیل تم نے بڑی عقل مندی کی، ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ابھی ہم ان کو اپنے گھر پر رات میں ٹھہرنے کا انتظام کر سکتے تھے، کیونکہ میں اور میری بیوی اکیلے ہیں. پھر کھانا پینا کا انتظام تو بہت دشوار ہو جاتا. ہم تو آن لائن منگا کے ہم لوگ میاں بیوی کھا لیتے ہیں. تو بہت اچھی یہ گفتگو رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کروں گا. میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے انٹرویو کے لیے چنا، اور اس میں ایک بہت ہی ایسی شخصیت کے بارے میں آپ نے باتیں کی جو مجھے بہت محبوب. چلیے بہت محبوب. بہت ہی مجھے بھی بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے گفتگو کی. آپ شمائل احمد کے بہت ہی اپنے ہیں، بہت ہی اپنے، اور ان کی یادیں ہم لوگوں کے پاس ہیں.